Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's Zoom online video sessions. आज की हमारी क्लास बेसिकली इस्लामियात का फर्स्ट लेक्चर है. It is for highest comparative examination CSS, PMS and PCS along with वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि AO लेवल्स में इस्लामियात को अटेम्प्ट करते हैं इंग्लिश में, उनके लिए भी है. मेरा जो लेक्चर है स्टूडेंट्स ये बायलिंगुअल हुआ करेगा, उर्दू में भी और उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लामिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बेसिक इस्लाम की जो टीनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, इस्लाम के जो बुनियाद है, इस तरह तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, उससे मुतल्लिक इस्लाम एज ए दीन और रिलीजन में फ़र्क, मौजूदा हालात में इस्लाम का रोल, मुसलमानों का रोल, जो भी दाखिली और ख़ारजी मामलात दुनिया में चल रहे हैं इस्लाम से रिलेटेड, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे. आज का ये जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट तौहीद. जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ बेसिक फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक teaching or Islamic preachings की, I consider it is the only difference between Islam and other religions, क्योंकि बहुत से ऐसे मज़ाहिब भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम डिवाइन रिलीजन कहते हैं, जिसमें जूडाइज़म आ जाता है, जिसमें क्रिश्चियनिटी आ जाती है. तो क्या फ़र्क है इस्लाम में और बाकी डिवाइन रिलीजन में, और क्या फ़र्क है इस्लाम एज ए दीन में और बाकी रिलीजन्स और मैन मेड कॉन्सेप्ट्स या मैन मेड रिलीजन्स में? तो उसके लिए सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो तौहीद का डिफरेंस है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब हम फिलॉसफी ऑफ तौहीद को अंडरस्टैंड करते हैं, फलसफा जो वहदानियत है और अल्लाह का एक होना और उस पर ईमान रखना, इंसानों के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इंसान की जो जिंदगी है उसमें इसको क्या समरात मिलते हैं, जब उस फिलॉसफी को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे लिए बहुत सी आसानी पैदा हो जाती है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जिस कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारे एनालिसिस हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इसका कोई ना कोई एक वाहिद खालिक होना बहुत जरूरी है. ये ऑटोमेशन नहीं है, ऑटोमेटिकली या विदाउट एनी कॉज कोई चीज क्रिएट नहीं हो सकती. और जो क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है इससे हमें इसकी बड़ी वजाहत होती है. साथ साथ तौहीद पर ईमान लाना और फिलॉसफी ऑफ तौहीद को मानने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपका हेयर आफ्टर यानी आखिरत के ऊपर ईमान होता है. ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक एग्जाम के एनवायरनमेंट में होते हैं, एग्जाम सेंटर में जाते हैं, इम्तिहान देते हैं, तो उस इम्तिहान उसका जो कोई रिजल्ट या नतीजा भी आना होता है, तो उस रिजल्ट या नतीजे की सूरत में वो अथॉरिटी जो आपको सर्टिफाई करती है कि अब आप पास हैं या फेल हैं, उसको आप मानते हैं. तो तौहीद पे ईमान रखने का एक और बड़ा फायदा जो इंसानों के लिए है वो आखिरत पे बिलीव है, और जो अच्छाई और बुराई का डिफरेंस है उसकी आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स का जो सिस्टम है, क्योंकि हमारे आम दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का सिस्टम, इसके ऊपर आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है. और एक और चीज जो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि आप एज ए मुस्लिम इस चीज पे बिलीव करते हैं कि एक दिन मरने के बाद आपने अपने उसी मालिक, उसी खालिक के हुजूर पेश होना है. नाउ ये जो फीलिंग है सबऑर्डिनेशन की, ये जो फीलिंग है कायनात के मालिक के सामने पेश होने की, ये फीलिंग है आखिरत पे ईमान रखने की. इसलिए जो क्रिएशन का मालिक है, जो क्रिएटर है, जब आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए अपने रिजल्ट्स और अपने खात्मे और उसके बाद की जिंदगी पे बिलीव करना. और ये जो बिलीफ्स हैं, ये जो फिलॉसफी है ऑफ बिलीविंग इन ऑलमाइटी अल्लाह, वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, इसका सबसे बड़ा फायदा साइकोलॉजिकली इंसान को ये होता है
کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی کائنات میں سب کچھ اس کے ہی پاس ہے، جس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، جس سے کوئی چیز پنہا نہیں ہے، تو ایک سینس آف جو ایگزسٹنس ہے انسان کو وہ ملتی ہے کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے واحد خالق کا بندہ ہے. نو جب بندگی کا کانسیپٹ آتا ہے، سب سروینٹ کا کانسیپٹ آتا ہے، تو دنیا میں موجود طاقتور لوگ، دنیا میں موجود طاقتور اتھارٹیز کے سامنے آپ بائی لا تو اوبیڈینٹ ہوتے ہیں لیکن بائی بلیف نہیں ہوتے، بیکاز آپ کے سامنے ایک بلیو ہے کہ ان سب سے بڑی ایک طاقت ہے. اور جب آپ اس طرح کے بلیف کو بہت ہی اسٹرکٹ طریقے سے، بہت ہی فنڈامنٹل ہو کر کے بنیادی طور پہ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو زندگی میں ہوپ کا ایلیمنٹ کریٹ ہوتا ہے. تو ہم اپنے لیکچر کی طرف جاتے ہیں. میں نے اپنے لیکچر کو 2 سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. فرسٹ سیگمنٹس تو یہ ہے کہ ایک جرنل سا سٹرکچر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی. اب سیکنڈ سیگمنٹ وڈ بی ان ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسیپٹ آف توحید. اور پھر توحید کا جب آپ اعلان کر دیتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا خالق اور مالک اور یکتا مان لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا فرق پیدا ہوتا ہے. پھر کس طرح جس کو آپ کائنات کا سب سے بڑا مالک اور خالق اور یکتا مان رہے ہیں، اس کے اصول، اس کے بتائے ہوئے قوانین، اس کے بتائے ہوئے رائٹس اینڈ رانگس کے ڈفرنس کو فالو کرنے سے سوسائٹی میں آرڈر پہ آتا ہے. اور ایک اور چیز، جس طرح توحید کے ماننے سے آخرت پہ بلیف سٹرونگ ہوتا ہے، آخرت کو سمجھنے کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، اسی طرح توحید کے کانسیپٹ کو ماننے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ پروفٹ ہوڈ، یعنی انبیاء کرام کی ایگزسٹنس، اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کرام کو پیغام دے کر کے بھیجنا، انسانوں میں سے ہی ان کو پیدا کرنا اور انسان کی ہی رہنمائی کرنا، اس سے جو انسان کا اپنا بنایا ہوا سوشل سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، لا اینڈ آرڈر کا سسٹم ہے، اس کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے کہ انسان جب ایسا نظام بنائے جو وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کرے، تو وہ کس طرح سے بیچ میں ایسے راستے پیدا کر لیتا ہے جن راستوں سے وہ اپنے ٹرائب، اپنی فیملی اور اپنے بینیفٹس کو پریفر کرتا ہے ہیومینٹی کی بینیفٹ پہ. اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، اللہ کے بنائے ہوئے سوشل آرڈر، اللہ کے احکامات جو انبیاء کرام کے تھرو ہم تک پہنچے ہیں، اور نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، آپ خاتم النبیین ہے، اس میں ایک جو پورے کا پورا پیکج دیا گیا ہے دین اسلام کے طور پہ، جو ہماری سوشل، پولیٹیکل، اکنامک لائف کو کور کرتا ہے اور ہر ایک مرحلے زندگی میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے. تو یہ بڑے باقی کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے اگر ہم توحید کے کانسیپٹ کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ انڈرسٹینڈ کر لیں. تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف، میں آپ سے سلائیڈز شیئر کرتا ہوں. تو سب سے پہلے جی، توحید کا جو کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے، ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو توحید ہے اس کانسیپٹ میں اصل چیز پنہا کیا ہے. توحید از دا یونٹی اینڈ میجسٹری آف گاڈ، از دا کی اسٹون آف دا اسٹرکچر آف اسلام. یعنی جو یکتائیت ہے، جو یونیفیکیشن ہے، جو طاقت ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، جہاں سے ہر چیز کا اخراج ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اور اسی کے اوپر اسلام کا ایک سٹرکچر کھڑا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں the essence of توحید is working idea is equality, solidarity and freedom. یعنی توحید کا جو سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، اب ان تمام رسم و رواج سے انسان آزاد ہے، ان تمام توہمات سے انسان آزاد ہے، اس تمام چیزوں کے انسان کے بنائے ہوئے ریچول سے جو انسان سے اس کی اکانومی بھی، اس کا سوشل سٹرکچر بھی، ایون کہ اس کی اپنی انٹیگریٹی مانگتے ہیں، جہاں اس کو اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا ہے، کیونکہ انسان اب ایک مالک اور خالق کا بندہ ہے.
فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرنسپل آف اسلام، اسلام بغیر ایک اللہ کے ماننے کے آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. یا پھر اگر آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور ایک اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے، یعنی ان ایکٹس، آپ جب اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں اور آپ کے جو بلیف ہیں وہ آپ کے پریکٹیکل ورک یا پریکٹیکل ایکٹس کے ساتھ ملے جلے نظر نہیں آتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، کیونکہ پریکٹیکل لائف میں ہی توحید کے بہت زیادہ فوائد ہیں. لفظ توحید جو ہے یہ عربی زبان کا ہے، اس کا اوریجن جو ہے عربک ہے، اور اس کے جو لٹرل میننگ ہے وہ وحدہ کے ہیں. Now what is meant by وحدہ؟ ایک، واحد، جس کے ساتھ یعنی کوئی دوسرا نہیں، جس جیسا کوئی دوسرا نہیں، جس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ کو کوئی مثال بھی نہیں مل سکتی. یعنی جب ہم کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں تو استعارہ یا سمبل کے طور پہ کوئی مثال دیتے ہیں. اللہ کی مثل بھی اللہ خود ہی ہے، یعنی کوئی چیز کائنات میں ایسی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں، کوئی ذات ایسی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مثل بھی ہو، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کو سمجھا بھی جا سکے. اللہ کو سمجھنے کے لیے سب سے بیسک پوائنٹ اور سب سے بیسک نقطہ ایک طاقت کو ماننا ہے، ایک اتھارٹی کو ماننا ہے، اور وہ ایک اتھارٹی ایسی ہے جو ٹائم اور اسپیس اس سے فری ہے. یعنی میں اور آپ اس وقت جہاں پر بیٹھے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہیں، ہم ٹائم اور اسپیس کی لمٹ میں ہیں، یعنی ٹیریٹری ہے اور ایک وقت چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس کی لمٹ سے آزاد ہے، بیکاز ٹائم کو، وقت کو کریٹ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ خود ہے، اسپیس کو کریٹ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ خود ہے. یعنی توحید کو ماننے سے جو سب سے بیسک کانسیپٹ انسان کا کلیئر ہوتا ہے، کائنات کا کوئی ایک ذرہ اور پوری کی پوری کاسموس کو آپ دیکھ لیں، 1,25,000 ملین جو گلیکسیز دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. جس طرح اس وقت ہم ملکی وے جو کہ دنیا کی ایک ایوریج اسمالسٹ گلیکسی ہے، اس کے بھی ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے، اور اس گلیکسی ملکی وے میں 50 کروڑ سے زیادہ سولر سسٹم ہے. اب ہر سولر سسٹم میں سٹارز بھی ہیں، پلانٹس بھی ہیں. آپ اندازہ لگا لیں اس طرح کی 1,25,000 ملین گلیکسیز کا خالق ایک ہی ہے، اور وہ ٹائم اور سپیس کی ڈیفینیشن سے باہر ہے، کیونکہ ٹائم اور سپیس اسی نے کریٹ کیا ہے. اس لیے نہ اس کے شروع ہونے کا اور نہ اس کے ختم ہونے کا کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ لمٹ کا تصور، نمبرز کا تصور اس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے جہاں پر وقت ہو. یعنی وقت کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسپیس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. دوسری چیز جو وحدہ سے ہے، میکنگ ون، ازرٹنگ وننس، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تو وہ اکیلا کب سے ہے؟ تو میں وہی آپ سے ابھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ایمان ہے مسلمان کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم اور سپیس کا بھی پیدا کرنے والا ہے، تو اس لمٹ سے وہ باہر ہے. اگلی بات، توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمپلسٹ وے میں توحید از دا وننس آف گاڈ اینڈ ہز اتھارٹی اینڈ ساورینٹی آر ناٹ ٹو بی کوسچنڈ. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا سٹیٹمنٹ ہے، بڑا آسان انداز میں نے اس کو سمپل کر کے لکھا ہے کہ توحید کا مطلب ہے اللہ کی ایک ہونے کو ماننا، یعنی اللہ کی یکتانیت. وہ یکتا ہے، اس کی کوئی مثل بھی نہیں ہے، وہ خود اپنی مثل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو جورسڈکشن ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی جو فیصلہ سازی ہے، اقتدار جو سوورینٹی ہے، فیصلہ کرنا، اقتدار اعلیٰ ہونا، اس کو بھی کوئی کوشچن اس لیے نہیں کر سکتا. کہ یاد رکھیے گا کوشچن تبھی ہوتا ہے جب کسی طاقت کے برابر کوئی طاقت ایگزسٹ کرتی ہو، کسی طاقت کے پیرلل کوئی طاقت ہوتی ہو. تو جو طاقت کا کانسیپٹ ہے، جو پاور کا کانسیپٹ ہے، جو اتھارٹی کا کانسیپٹ ہے، جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ سارے کے سارے ریلیٹو ٹرمز ہیں جب میں اور آپ اس دنیا میں انسان آپس میں بات کر رہے ہیں. لیکن جب یہ ود ریفرنس ٹو اللہ آ جاتی ہے،
یعنی وہ اللہ جس کو دین اسلام نے ایک ہی کہا ہے، یکتا ہی کہا ہے. یعنی کہ قرآن پاک میں سورۃ الاخلاص میں اللہ فرماتا ہے، خود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے، تو اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. یعنی جس اللہ کی عبادت کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو دیا، اپنی اعلان نبوت کی اور اس اللہ کا اپنے آپ کو پیغمبر بتایا اور لوگوں کو اس اللہ کی طرف تبلیغ کر کے بلایا، تو اب وہ اللہ کون ہے؟ تو وہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہو وہ، یعنی قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. اب عربی میں احد کا مطلب، وحدہ کا مطلب ایک ہے. اس ورڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی کوئی اور ورڈ مثل کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ورڈ ایکسپلین کرتا ہے جس کا کوئی پیرلل نہیں ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں یہ نمبر ون ہے، with reference to someone وہ نمبر ون ہو سکتا ہے. جس طرح ہماری دنیا میں یہ نمبر ون کرکٹ ٹیم ہے، یہ نمبر ون انٹیلیجنٹ اور بڑا ہی کمال کا شخص ہے، یہ نمبر ون پولیٹیشین ہے، یہ نمبر ون لیڈر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ایک ہونا ہے وہ اس نمبر کی ڈیفینیشن سے بھی باہر ہے، بیکاز وہ وحدانیت پہ آتا ہے. اور وحدانیت جس طرح کہ میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ اس کی اتھارٹی، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی ایگزسٹنس، اس کی اپنی اپیرنس کی کوئی مثال نہیں، صرف اللہ خود اپنی مثال ہے. دوسری بات، اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن میں جائیں تو توحید از دا پیور اینڈ سمپل وننس آف دا ٹرانسینڈنٹل ایکسپیرئنس. اٹ از ناٹ اے نوشن آف speculative needs or physical needs which does not fulfill human hopes and aspirations. کیونکہ آپ اگر وننس کی ڈیفینیشن کسی ایسے وننس کی کریں جس کی کوئی فزیکل نیڈز ہے، فزیکل سٹرکچر ہے، تو پھر وہ تو میری اور آپ کی خواہشات کے پورا نہیں کر سکتا. وہ تو خود ٹائم اور سپیس کی لمٹ میں آ گیا. اس کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے، یا اس کو اپنے جسم کو صاف کرنے کے لیے کچھ چاہیے، یا لوگوں کو اس کو صاف کرنا پڑے گا. یعنی جو خوراک کا کانسیپٹ ہے، جو حفاظت کا کانسیپٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات زندگی میرے اور آپ کے چل پھر رہے ہیں، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی مثل نہیں آتی. جس طرح ہندوازم میں اگر آپ دیکھیں تو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. اب بت کو انسان شبیہ بناتا ہے، جو ہندو مت میں ہے، اپنے خداؤں کی. اگر دیکھا جائے تو ان کے خدا جو کبھی تھے اب وہ ان کی شبیہ استعمال کر رہے ہیں، تو اب وہ خدا کہاں ہے؟ کیونکہ وہ فزیکل فارم تھی. اب فزیکل فارم کی ڈیفینیشن اور فینومینا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فزیکل ورلڈ اس کی کوئی نہ کوئی ایگزامپل پیش کرے گا. لیکن جو ماں بات طبیعت کا بھی اگلا سفر ہے، یعنی میٹا فزیکل ورلڈ سے بھی اگلا ورلڈ ہے، جو صرف اور صرف انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہی راستہ دیا گیا ہے، اور وہ راستہ وحی کا ہے. اور وہی اللہ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائی، صحیفے بھی اور وحی بھی. اور آخری نبی محمد مصطفیٰ سرور دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ اپنی اس وحی کے سلسلے کو کمپریہنسو بھی کر دیا اور کمپلیٹ بھی کر دیا. یعنی اب وحی کے معاملات میں وہ تمام سوالوں کے جواب دے دیے جو انسان پوچھ سکتا ہے یا انسان سوچ سکتا ہے. جیسا کہ میں سورۃ الاخلاص سے ایکسپلین آپ کو کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اب اللہ ایسا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. یعنی اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت بھی نہیں، اس کو تمہاری کی گئی خوشامد کی ضرورت بھی نہیں، اس کو تمہاری کوئی پیداوار کی گئی چیز سے اس کی بڑائی بیان. وہ بے نیاز ہے اس چیز سے. اور بے نیاز کا لفظی مطلب ہے وہ ٹائم اور سپیس کی گرفت سے باہر ہے، کیونکہ تمام گرفتوں کا، تمام چیزوں کا خالق وہی ہے. یعنی جو چیز بھی انسانی نیڈ کے لیے ضروری ہے، جس نظام تک بھی انسان سوچ سمجھ یا تحقیق کر سکتا ہے، ان تمام نظاموں کا اور تمام سسٹمز کا کریٹر وہ ہے. تو وہ کسی سسٹم کے اوپر
ڈپینڈنٹ نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ نیند پہ ڈپینڈنٹ ہے, نہ خوراک پہ ڈپینڈنٹ ہے, نہ اس کو اپنی انرجیز, اپنی پاورز, اپنے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے. صرف اور صرف جو اس نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے مقاصد ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں, اور ان مقاصد اور ڈیوٹیز کے لیے ان مخلوقات کو ڈائریکٹ نظام کے تحت بھی اور انڈائریکٹ نظام کے تحت بھی وہ اپنے احکامات دیتا ہے. اور یہی وہ احکامات جو وہ اس کو دیتا ہے, ان میں سے ایک حکم سورۃ الاخلاص میں لوگوں کے لیے آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آیا, کہ اس سے پہلے جتنے بھی خداؤں کے تصور یا جو بھی بگڑی ہوئی حالت اسلام میں بھی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے دائی تھے, اسلام کے ہی نبی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی, حضرت داؤد علیہ السلام بھی, حضرت یعقوب علیہ السلام بھی, حضرت سلمان علیہ السلام بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, یعنی 26 کے قریب انبیاء کرام کا ذکر جو قرآن پاک میں آیا, اور 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام ہیں جن میں صحائف بھی نازل ہوئے اور مکمل شریعتیں بھی نازل ہوئیں. اس میں تورات, زبور, انجیل 3 مکمل شریعتیں ہیں اور 3 رسول ہیں, اور چوتھے رسول اور آخری رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, جن پر مکمل قرآن بھی نازل ہوا اور خاتم النبیین بھی ہیں, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی ہیں. تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کرام کا سردار بھی بنایا, احسن التخلیق بھی بنایا, یعنی پوری کائنات کی سب سے احسن تخلیق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپریہنسو میسج دین کی صورت میں دے دیا, تاکہ اسلام کی شکل جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کہ اسلام میں چینج کی گئی ہے, ان کے فالوور میں اس میں انحراف کیا گیا ہے, ان کتابوں میں, ان صحیفوں میں, ان جو آسمانی ڈیوائن انجنکشنز ہیں ان میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے, تو اس کی بھی کریکشن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اور اب اس سورہ اخلاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تمام سوالوں کے جواب بھی خود دے رہا ہے اپنے آپ کو ڈیفائن کر کے. تو پہلی تو 2 چیزیں ہم نے سمجھی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب آگے اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے, یعنی پیدا کرنا, ریپروڈیوس کرنا, یہ دنیا میں قدرتی طور پہ تخلیق کا ایک طریقہ ہے. جس طرح پتے ریپروڈیوس ہوتے ہیں, درخت سے بیج ریپروڈیوس ہوتے ہیں, وہ بیج پھر درخت بنا دیتے ہیں, اس طرح جانوروں کی نسلیں ریپروڈیوس ہوتی ہیں, پرندوں کی نسلیں ریپروڈیوس ہوتی ہیں, نباتات ہے, حیوانات ہے, انسان ہے, ایون کہ ایک چھوٹا سا وائرس بھی اگر آپ دیکھ لیں اس کی بھی ریپروڈکشن ہے. تو وہ کسی نہ کسی کو ریپروڈیوس کرتی ہے دنیا کی تمام تخلیقیں, اور پھر کسی چیز سے مارز وجود میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرتا ہے قرآن میں کہ نہ اب جو تمہارا اللہ ہے, جو تمہارا مالک ہے, وہ یکتا بھی ہے, بے نیاز بھی ہے, اور اگلی بات کہ نہ وہ کسی سے پیدا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر لو اپنا کہ پیدا ہونا اور پیدا کرنا وہ اس سے بھی مبرہ ہے, کیونکہ وہ خود ہر چیز کو پیدا کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے. اب لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, وہ اومنی پوٹنٹ ہے, وہ اومنی پریزنٹ ہے, وہ ہر جگہ ہے, ہر حالت میں ہے, ہر انداز میں. اس کو کسی بھی چیز کو سننے, سمجھنے, ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میں اگر آپ سے زوم پہ بات کر رہا ہوں تو مجھے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے, زوم سافٹ ویئر کی ضرورت ہے, اس کیمرے کی ضرورت ہے, اس لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے کسی بھی ذریعے کی ضرورت نہیں. جس طرح ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی میڈیم کے تھرو ٹریول کرتا ہے, لائٹ کسی میڈیم کے تھرو ٹریول کرتی ہے, جو آپ کی سپر سونک ویوز ہیں ان کی ٹریول کا کچھ طریقہ, ہر چیز کی ٹریولز ہیں, ریڈیو سگنلز ہیں کسی سسٹم کے تھرو ٹریول کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو انسان کا ذہن جہاں تک جا سکتا ہے میں اس سے بے نیاز ہوں. تو یہ تو چیز کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. اب آگے چلتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے He is Allah, who is one, Allah, the eternal refuge. He neither begets nor is born nor is there to him any equivalent. یہ میں نے اس کو انگلش ترجمہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا. یعنی اومنی پریزنٹ بھی ہے, اومنی پوٹنٹ بھی ہے, نہ بگیٹس ہوا نہ بورن ہوا. The concept of God in other religion. اب یہ بڑا ٹیکنیکل ہے کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود کیوں ڈیفائن کیا. اس کی وجہ یہ ہے, چاہے
ڈیوائن انجنکشنز ہوں، تورات، زبور، انجیل ہو، چاہے مین میڈ کانسیپٹ آف گاڈ ہوں، کافی چیزوں میں بدلاؤ آ گیا وقت کے ساتھ ساتھ، اور لوگوں نے اپنے معاملات زندگی، اپنے بینیفٹس، اپنے فائدے کے لیے، اپنے رسم و رواج کو پرفارم کرنے کے لیے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک الگ سی تصویر خدا کی کھینچ لی، اور ہر مذہب نے ایک الگ طریقے سے خدا کو بیان کیا. تو اللہ نے ان تمام کے تمام بیانی یا نیریٹو کو ختم کرنے کے لیے، نسخ کرنے کے لیے، آبسلیٹ کرنے کے لیے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا. اب ہم آتے ہیں وہ تمام بلیف یا وہ تمام تخیلاتی کانسیپٹس کیا ہیں خدا کے یعنی اللہ کے بارے میں. The concept of God in other religion. اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو کرسچینٹی میں ٹرائنٹی کا کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا، یہ کانسیپٹ انجیل کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، پردہ ہونے کے بعد، زمین سے اٹھا لینے کے بعد، چونکہ ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مر گئے اور پھر ریزریکشن ہوئی، کرسچینٹی اس کو مانتی ہے. اسلام میں بالکل کلیئر یہ قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو کبھی سلیب پہ چڑھایا نہیں گیا، ان کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، اور دجال کا مقابلہ کریں گے آخر زمان کے ساتھ، یعنی آخری وقت میں حضرت امام مہدی کے دور میں. اب جو کرسچنز ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ میری مریم علیہ السلام ایک پاک عورت تھی اور اس کی کسی مرد سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کسی مرد نے اس کو چھوا بھی نہیں تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بچے کو جنم دے. اب جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں نے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام یعنی میری سے کوسچن کیا، تو بچے نے خود جواب دے دیا گود میں. اس نے کہا میں نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ میری ماں ہے، مجھے اللہ نے اس کے رحم سے پیدا کیا اور میں تمہاری بھلائی کے لیے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھانے آیا ہوں. اب وہاں کے جو موجود لوگ تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آ جاتے ہیں تو سب سے بڑا ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے جودائزم پہ یعنی یہودیت پہ، کیونکہ یہودی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانسیپٹ کو فالو ہی نہیں کر رہے تھے. اب اس میں بھی تبدیلی آ چکی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کرام جب بھی آتے ہیں وہ معاملات کو بہتر کرنے آتے ہیں جب معاشرے بھٹک جاتے ہیں، اللہ کے اصلی راستے سے الگ ہو جاتے ہیں. تو جب ان کی زندگی گزری تو وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بلیور بنے، ان میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے، بہت کم صحابہ کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے تھے جو ان کے ٹرو میسج آف اسلام کو مانے. یعنی وہ جو اسلام کا ٹرو میسج انہوں نے دیا، جو انجیل میں ان کے اوپر وحی نازل ہوئی، جو انجنکشن اور ریولیوشن آف گاڈ تھی، اس کو تو کم لوگوں نے مانا. لیکن ان کے دنیا میں جانے کے یا پردہ ہونے کے بعد یا اٹھ جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ طریقے سے اٹھا لیا، گروپنگ ہو گئی. اور اس گروپنگ میں ایک نیا کانسیپٹ آ گیا کہ جو جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہی از دا سن آف گاڈ، اور میری جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جو کہ بغیر کسی شادی کے سسٹم کے وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، شی از دا وائف آف گاڈ. تو ٹرائنٹی کا کانسیپٹ آ گیا، گاڈ، میری اینڈ جیزس. اس سے پہلے ٹرائنٹی کا کچھ حد تک کانسیپٹ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی، یہ بھی اللہ کے ایک نبی تھے، جودائزم میں پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب بخت نصر کے دور میں بڑی جنگیں ہوئیں اور یہودیت کو بڑا نقصان بھی ہوا، اس دور کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس میں آئے اور انہوں نے جو تلمود اور تورات کے کچھ حصے رہ گئے تھے، باقی سب کو تو جلا دیا گیا تھا، ان کو محفوظ کیا. تو یہودی بھی سمجھتے تھے کہ حضرت عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں، میں نے یہودیت کرسچینٹی بتا دی، ہندوازم پہ آ جاتے ہیں. اب ہندو کون سی قوم ہے یا ان کا مذہب کیا ہے؟ تو یہ ریلیجن جو ہندوازم ہے، اٹ از ناٹ ڈیوائن ریلیجن، یہ مین میڈ ریلیجن ہے. انسان نے خود کو مذہب بنا لیا یا اپنی سوچ سمجھ کے تحت ہر مذہب کی کوئی چھوٹی چھوٹی چیز اٹھا کے ایک مذہب بنا کے اس پہ اس نے اپنا ایک خدا، کیونکہ انسان کی نیڈ اللہ تو یا خدا تو انسان کو چاہیے نا، سب سے بڑی طاقت تو چاہیے جس سے وہ مانگ سکے. آج ہم ایک ڈیولپ ورلڈ میں رہتے ہیں، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو دنیا کے بہت سے معاملات قدرتی معاملات کے ڈائریکٹ انٹریکشن سے ہوتے تھے. فصلیں بارشوں پہ ڈیپینڈ کرتی تھی، زلزلے آ جاتے تھے، بڑی بڑی وبائیں آتی تھیں. آج بھی اس سسٹم ہے، لیکن آج ذرا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ انسان کو اس سسٹم کو سمجھنا تھوڑا سا یا اس دور میں جا کے سمجھنا مشکل ہے. اس وقت
आइडल्ट्री शुरू की, यानी आइडल वर्शिप शुरू की, अपने देवी देवताओं जिनके बारे में सिर्फ कहानियां हैं, जिनके बारे में कुछ चीजें हैं, तो उन्होंने पूजा पाठ का सिस्टम किया। अरब के जो जोहला थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत व सादत के वक्त भी अरब बुत परस्त था, और अरब भी इसी तरह खुद ही से चीजों को इमेजिन किया करते थे, और उनमें आपने देखा होगा उनकी कुछ देवियां थी, जिसमें लात, मनात और उज़ा थी, जिसकी बुतों से आवाजें आती थी, वो शैतानी कुछ सिलसिले थे और वो बातें करती थी लोगों से उन मूर्तियों में। इसी तरह बड़े बड़े बुत काबे में रखे गए थे 360 के करीब, फिर जिनको फतह मक्का पे निस्तो नाबूद कर दिया गया। तो ये इंसान की अपनी क्रिएशन है। तो ये जो बुत परस्ती है, ये हिंदू मत इसलिए है कि ये हिंद, इस इलाके को सिंध, दरिया सिंध की वजह से हिंद कहा जाता था, तो इसके बुत परस्तों को हिंदू बुत परस्त कहते हैं। इसी तरह ज़ोरास्ट्रियनिज्म है। ज़ोरास्ट्रियनिज्म ड्यूअलिज्म के मानने वाले हैं, एक खुदा को नहीं मानते। और ज़ोरास्ट्रियंस बेसिकली वो ईरान के, जिसको हम पर्शियन एम्पायर भी कहते थे, उसके मानने वाले थे। आग और जरतश की दोनों की पूजा करते थे। वैलिडिटी ऑफ तौहीद को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड योर गॉड इज वन, देयर इज नो डाइटी वर्थी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट हिम, द एंटायरली मर्सीफुल, द स्पेशली मर्सीफुल। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है एक और जगह कि जो तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा अल्लाह है, वो एक है। यानी अब यहाँ पर ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जितनी भी रेवलेशंस हैं वही हैं, इसको नाजिल किसी न किसी फिलोसफी के तहत कर रहा है कि जब लोग सवाल पूछें कि फलां का खुदा ऐसा, ढिमकान का खुदा ऐसा, हमारे खुदा की क्या क्वालिटीज हैं, तो यहां पर वो क्लैरिटी देने की कोशिश की जा रही है, लोगों के जहनों और दिमागों में ये बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस वक्त के लोग इंतहा दर्जे की बुत परस्ती में है और हर तरह से हैं। यहां तक के जो क्रिश्चियन उस वक्त के थे वो भी मैरी की और जीसस की शबीहें बनाते थे, उनको पूछते थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तौहीद क्या है, हमने चूंकि काफी डिटेल में अंडरस्टैंड किया। तौहीद वाहिद है, तौहीद वननेस है। तौहीद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अल्लाह की एग्जिस्टेंस का, अल्लाह की तारीफ का, जिसकी मिसाल भी खुद अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। तो क्रिएटर भी वही है, यानी उसकी जात में भी और उसकी सिफात में भी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कोई वैसा नहीं है। मसलन कुरान में आता है अल्लाह है बेहतरीन सुनने वाला, तो सुन तो सब इंसान भी सुनते हैं, जानवर भी सुनते हैं, परिंदे भी सुनते हैं। अल्लाह के सुनने की डेफिनेशन या जो लफ्ज सुनना है विद रेफरेंस टू गॉड, इसकी डेफिनेशन ही और है। इसी तरह अल्लाह की बसारत और देखने के बारे में कुरान में आता है, तो देखते तो हम इंसान, जानवर, परिंदे, जिसके पास नजर है वो देखता है, लेकिन अल्लाह की बसारत और है। मुझे और आपको देखने के लिए रेटिना की जरूरत पड़ती है, मुझे और आपको सुनने के लिए एयर ड्रम्स की, इनर कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर, वहां पे छोटे छोटे ड्रम्स की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है उसका सुनना और है, वो तो बेनियाज है, उसको किसी रेफरेंस की, किसी जरिए की जरूरत नहीं, उसका देखना और है। मुझे और आपको देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, फोटोन की जरूरत पड़ती है, अल्लाह का देखना और है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है जात और सिफात में, वो बड़ा फर्क है। एक और चीज, क्रिएटर किसी चीज के पैदा करने वाले को कहते हैं, इन्वेंटर किसी चीज को इजाद करने को कहते हैं। अब अल्लाह कौन सा क्रिएटर है? कोई भी शख्स कोई चीज, पीस क्रिएट कर सकता है, कोई राइटिंग क्रिएट करता है, कोई क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक अप्रोच क्रिएट करता है, कोई कुछ, तो वो भी क्रिएटर है। अब अल्लाह क्या? नो, अल्लाह का क्रिएटर होना भी डेफिनेशन ऑफ, इंसानी डेफिनेशन ऑफ क्रिएटर से अलग है, बिकॉज अल्लाह जो क्रिएट करता है वो सबसे पहला क्रिएटर है। उसकी क्रिएशन से इंसान ऑब्जर्व करता है, समझता है, सोचता है और उन क्रिएटेड चीजों को मिलाकर कुछ और क्रिएट कर सकता है। मसलन अल्लाह क्रिएटर है, कोई शख्स ये भी कह सकता है कि फलां शख्स है, इसने ये चीज बना दी जी, लेकिन उसने वो चीज किन जरायों से बनाई? सबसे पहले तो उसको उसके लिए एक दिमाग की जरूरत थी, दूसरा उसको ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी, तीसरा उसको उस मटेरियल की जरूरत थी जिस मटेरियल को इकट्ठा करके वो कोई चीज बनाए। अब अल्लाह का क्रिएटर होना क्या है कि अल्लाह की जो अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन है
جو کوالٹی آف کریشن ہے وہ ہر اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان یا کوئی شخص جس کو استعمال کر کے کوئی چیز مارد وجود میں لے. مثلا ہوا کا کریٹر کون ہے؟ پانی کا کریٹر کون ہے؟ پہاڑوں کا کریٹر کون ہے؟ زمین و آسمان کا کریٹر کون ہے؟ اس وقت جو گریویٹیشنل پل ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پہ کھڑے ہیں، سپیس کی طرح اڑ نہیں رہے، اس کو کس نے کریٹ کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ آج کے انسان کی کریشن میں یا آپ کو کوئی کریٹر نظر بھی آتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام اسباب کو، ان تمام فیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کریشن تو کر سکتا ہے. مثلا اس وقت میں آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں تو ریڈیو ویو کے ذریعے کر رہا ہوں، سیٹلائٹ کے ذریعے کر رہا ہوں. اب یہ ریڈیو ویو اور سیٹلائٹ جو یوز کر رہی ہیں ریڈیو ویو کو، اس ریڈیو ویو کو کس نے بنایا؟ تو انسان بیسیکلی تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تسخیر کرتا ہے، سمجھتا ہے اور موجود وسائل کو استعمال کر کے کچھ بنا دیتا ہے. اب وہ جو وسائل ہیں ان کا کریٹر کون ہے؟ تو یہاں پر جواب آتا ہے ان تمام چیزوں کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے. اس کی بہت سی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں اور آپ اپنے لاجک سے بھی اللہ کی اومنی پوٹنٹ اور اومنی پریزنٹ ہونے کو سمجھ سکتے ہیں. آج ہم گوگل میپ کے دور میں ہیں اور آپ اپنے گوگل میپ سے سافٹ ویئر سے دیکھیں اور میپ سے دنیا کی کسی ایریے کا نام لکھیں تو وہ اوپر سے وہ سیٹلائٹ نیچے کی طرف جاتی ہے اور ہر چیز کو آپ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ کا اومنی پریزنٹ ہونا ود ریفرنس ٹو ایکسیسیبلٹی بھی سمجھا جاتا ہے. یعنی اللہ کی جو ایکسیس ہے، یہ میں نے پہلے عرض کر دیا لیکچر میں کہ اللہ کو سمجھانے کے لیے کوئی مثل نہیں ہے. میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اللہ کی پاورز کیا ہیں، یہ مثل پیش کر رہا ہوں یا ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ایگزامپل اللہ کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن انسانوں کو اپنے ذہن میں، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اللہ کا کانسیپٹ، توحید کا کانسیپٹ، وحدانیت کا کانسیپٹ، تو اس کی اتھارٹی کا کانسیپٹ سمجھنے کے لیے میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے تو اس کے سامنے ہے ساری چیزیں. یعنی اس کے قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82-83 آخری آیات میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. جب اللہ کسی امر کے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، وہ ہو جاتی ہے. اور تمام تر کلی شیء، دنیا کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کے ملکیت ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب بید اور ہاتھ کا جو کانسیپٹ ہے یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ میں اور آپ جب کسی چیز کو پکڑتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اس میں اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ سمجھانے کے لیے میرے آپ کے لیے ہے. اللہ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں. تو اس کا اومنی پوٹنٹ اور اومنی پریزنٹ ہونا آج کے سائنس کے دور میں انڈرسٹینڈ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں. اور اتھارٹیٹیو، اب سوال اتھارٹیٹیو میں ہے. اس کی بہت سی حالتیں بن سکتی ہیں کہ اللہ اتھارٹیٹیو کیسے ہے. یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے قانون، ہم سب قانون کو فالو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے قانون بنانے والا. تو اگر آپ اپنے دنیاوی نظام میں دیکھیں تو اسمبلیاں قانون بناتی ہیں، اس سے آئین بنتا ہے. آئین کی روشنی میں، ڈیموکریسی کی روشنی میں جو اسمبلی بنی، پھر آئین بنا، وہ پھر لوگوں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور آئین اور قانون بنانے والے بھی اس قانون کے نیچے ہوتے ہیں، ججز بھی آنسریبل ٹو لا ہوتے ہیں. اب اللہ کی اتھارٹی کیا ہے؟ اللہ کی اتھارٹی یہ ہے کہ وہ قانون کا موجد ہے. قانون سٹارٹ اللہ سے ہوتا ہے لیکن اس پہ اپلیکیبل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی قانون کے تابع نہیں ہے. یہ ہے اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کانسیپٹ. یعنی اللہ کی جو اتھارٹی ہے وہ جس سسٹم کو ایگزسٹ کرتا ہے اس کو ایک قانون کے تحت بناتا ہے. جس طرح شمس القمر اور دنیا کے نظام کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے قانون کے تحت تہر رہے ہیں ہوا میں. یعنی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اپنے اپنے سرکل میں موو کر رہے ہیں، یہ قانون ہے. آج اس ڈیفینیشن کو، اس کانسیپٹ کو سائنس مانتی ہے، قانون کے تحت سسٹم چل رہا ہے. لیکن اللہ اس طرح کے کسی قانون کا پابند نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی اتھارٹی کو سمجھنے کا کانسیپٹ. یعنی جس کو جب چاہے، جیسے چاہے، جس حالت میں چاہے کر دے. معاف کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات دیے، انسانوں کو آپشنز دیں، احادیث میں بھی اور قرآن کی آیات کریمہ میں بھی، کہ یہ آپ معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ کے پاس اپیل لے کے جا سکتے ہیں، دنیا میں بھی، اپنے دل میں بھی، نماز کے دوران بھی، دعا میں بھی اللہ سے معافی مانگ.
وہ معاف کر سکتا ہے. اب گناہ کیسا بھی ہے وہ معاف کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ والے دن جو چاہے کرے. اب یہ جو چاہے کرے ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم آف اتھارٹی. یعنی جہاں اتھارٹی ورڈ اور کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جواز پیدا کرنے کے، اس کو اتھارٹی کہتے ہیں. اس کو اتھارٹی کہتے ہیں جو ان سب سے مبرہ ہے، جو اپنی اتھارٹی، اپنے لا کو جب جہاں جیسے چاہے چینج کرے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی. مثلا اللہ کی اتھارٹی یہ ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی دنیا میں، اسی دنیاوی حالت میں معراج پہ لے جائے. یہ اللہ کی اتھارٹی. اللہ کی اتھارٹی ہے کہ اللہ موسیٰ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاں اس کی پرورش کرواتا ہے. اللہ کی اتھارٹی یہ ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کرام کو بہت سے معجزات دیتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ان معجزات کے اکارڈنگلی چلتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو سب سے بڑا اتھارٹیٹیو ہے، اتھارٹی نکلتی جس سے ہے، جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو اومنی پریزنٹ ہے، جو کریٹر ہے، جو سسٹینر ہے، جو سروائیول کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہے، جو ٹائم اور سپیس کی ڈیفینیشن سے آگے ہے، جس نے ٹائم اور سپیس کو کریٹ کیا ہے. تو کیا ہمیں اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ وہ کانسیپٹ تھا جو اس وقت عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے کہ جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے لوگوں کی سوچ ذہن کے مطابق، نہ وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو نہ وہ کسی کو جنتا ہے، خود کرتا ہے، وہ تو کریٹر ہے. اس کی اتھارٹی انلمیٹڈ ہے، وہ ٹائم اور سپیس کی لمٹ سے باہر ہے. تو لوگوں کو یہ کنونس کرنا تھا کہ اس ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، اپنی اس پوجا پاٹ کو چھوڑو، لوگوں کو بڑا ماننا چھوڑو. جس طرح آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں جو صوفیسٹک کانسیپٹ آف اسلام ہے، جہاں پر مزارات کی ایک انداز سے پوجا پاٹ اور جہاں پر ایک انداز سے منتیں اور چیزیں مانگی جاتی ہیں، یہی وہ رسم و رواج ہے جس کے خلاف اسلام نے ایک علم بلند کیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس توحید کے کانسیپٹ کو ہر طرح سے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کروایا ہے. اب سائنٹیفک ریشنل ریگارڈنگ کانسیپٹ آف توحید، مثلا کریشن آف مین اینڈ ویمن، مرد و عورت کی کریشن. اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز کے جوڑے ہوں گے تو پروکریشن کا پروسیس ہوگا، ریپروڈکشن کا پروسیس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا اور اللہ اس کا قرآن میں فرماتا بھی ہے. ڈفرنس بٹوین فیس اینڈ فنگرز، آج آپ دیکھ لیں اس کریٹر کی انٹیلیجنس کو انڈرسٹینڈ ہم کر تو نہیں سکتے، لیکن ایک اشارتاً اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ ہر انسان کا آنکھ کا لینز الگ ہے، ہر انسان کی فنگر پرنٹس الگ ہے. اسی طرح جینز کی سٹڈی یہ بتاتی ہے، جینیٹک انجینئرنگ یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر 5000 سال پرانی میموری بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے، پرانی فیلنگز بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ وہ تمام چیزیں اس کے جینز میں سٹور ہو جاتی ہیں جب اگلی نسل میں وہ جینز جاتا ہے. کریشن آف دا یونیورس اینڈ آبجیکٹس، ایگزامپل آف الیکٹرک کرنٹ، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اب ایفیکٹ آف جو توحید ہے وہ انسان کی زندگی میں کیسے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے indeed those you polytheist call upon besides Allah are servants like you. تو جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، اللہ قرآن میں ان کو کہتا ہے تم جو اللہ کے علاوہ کسی خدا کو مانتے ہو ایسے ہی ہو جیسے کسی کے غلام ہو، سرونٹ ہو، خود ہی بنائے ہوئے خدا کے خود غلام ہو. So call upon them and let them respond to you if you should be truthful. تو ٹھیک ہے، پھر اپنے ان کو بلاؤ جن کے تم سرونٹ اپنے آپ کو، تو وہ ان کو تمہیں جواب دینا چاہیے. کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سیلف ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ اسلام میں ہے. جب آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس اللہ کی سب تخلیق ہے اور وہ اتنا بڑا ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا انلمیٹڈ ہے، تو اس فیلنگ سے، اس بادشاہت کی فیلنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے سے کہ میں اس بادشاہ کا بندہ ہوں، تو انسان کے اندر ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. فریڈم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی رسم و رواج کو نہیں فالو کرنا، آپ نے کسی انسانی بنائے ہوئے خدا کو نہیں ماننا، آپ نے کسی انسان کی بات کو نہیں ماننا کہ یہ کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے وہ ہو جائے گا، کسی تہمات پہ عمل نہیں کرنا، آپ نے کچھ منتوں کے معاملات میں نہیں جانا، آپ نے لوگوں کے بنائی ہوئی درگاہوں، پیروں اور مزاروں
کو पूजना नहीं है। ये कितनी बड़ी आजादी है, यानी एक अल्लाह की इबादत करनी है और बाकी इस तमाम मामलात से आपको आजादी है। क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है कि जब मैं अल्लाह का बनाया हुआ हूं और अल्लाह ने इस दुनिया में मुझे भेजा और फिर मेरी तन्हाई या मेरे अकेलेपन को देखते हुए बहुत से अंबिया कराम को भेजा और मैसेज दिलवाया मुझको भी और मेरे आबाओ अजदाद को भी कि तुम कौन हो और तुम्हें बनाने वाला कौन है और तुम्हारा मकसद क्या है। यानी देखें, अगर आप फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इस्लाम समझें तो जो इंसान दुनिया में था, अल्लाह ने अपने मैसेंजर के थ्रू मैसेज भिजवाया उन इंसानों को कि तुम कौन हो। तो पहले तो तुम एहसनुल खल्क हो, अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक हो, इधर दुनिया में एक इम्तिहान के तौर पे, एक टेस्ट के तौर पे तुम्हें यहाँ भेजा गया है। अब तुमने इस टेस्ट के तौर पे अपने उस अल्लाह को ही अल्लाह मानना है जिसने तुम्हें पैदा किया, और किसी की बातों में नहीं आना। और ये पैगाम इंसानों में से ही पैदा किए हुए अंबिया कराम को दिया, जो उन जैसे उठते बैठते चलते फिरते उनके साथ रहते थे। अब ये क्यों अल्लाह ताला ने किया? क्योंकि जब इस इम्तिहान से तुम वापस आओगे तो तुम्हें अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा कि जब तुम्हें भेजा गया, ओके, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हें नेचर कुदरत से सोचना देखना समझना चाहिए था, लेकिन जब तुम्हें मैसेजेस मिल गए, जब तुम्हें डिटेल मिल गई, जब तुम्हें एक ऐसा दीन मिल गया जो साइंस भी प्रूव कर रही है, जो सच है, जो हकीकत है, जो समझ आता है, फिर तुमने एक अल्लाह के बजाय किसी दरगाह से किसी चीज को क्यों मांगा? किसी इंसान से किसी चीज को क्यों मांगा? अल्लाह के होते हुए जिसको ऊंग नहीं आती, नींद नहीं आती, उन लोगों से क्यों मांगा जिनको ऊंग भी आती है, नींद भी आती है, जिनके दुनियावी मामलात भी है? तुमने अल्लाह के बराबर किसी को कैसे खड़ा कर लिया? तुम कैसे उसे एक अल्लाह की अलूहियत के बराबर किसी और को खुदा मानने लगे? तुम कैसे अपने आबा और अजदाद के तौर तरीके पे चल गए जो अपने हाथों से अपने बड़ों की छवि और बुत बनाते थे? तुम्हारी अपनी अकल नहीं थी। तो इस अकाउंटेबिलिटी की सेंस हमारे अंदर आती है जब हम तौहीद को मानते हैं कि जिसने पैदा किया, जिसने अपने मैसेंजर में भेजे, जिसने हमें ये जिंदगी दी, उसने सवाल जवाब भी करना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। उसको ना मौत आती है, ना नींद आती है, ना ऊंग आती है, और डे ऑफ जजमेंट में भी उसने हमारे से आमना सामना करना है। नोबल सिटीजन, ना नोबल का मतलब है बेहतरीन किस्म के आप शहरी बन सकते हैं, बेहतरीन किस्म के ह्यूमन बन सकते हैं, क्योंकि आपको एक बेहतरीन खालिक ने पैदा किया और उसकी आप बेहतरीन तख्लीक हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सेंस ऑफ, जिसको आप कहते हैं ना, विद इन योर सेंस इंटेग्रिटी, वकार फील होता है, हम्बलनेस आती है। इंसान जो है हम्बल हो जाता है, काइंड हो जाता है, क्योंकि जब वो देखता है दूसरी मखलूकात भी अल्लाह की पैदा की हैं और अल्लाह ने उसको उन पे बरतरी दी है, और फिर इंसान इंसानों के मामले पे हम्बल इसलिए होता है तो उसको पता है मुझे जाके जवाब दे होना है। मैं कोई सख्ती करूंगा, कोई गलत काम करूंगा, कोई बेईमानी करूंगा, किसी का हक मारूंगा, किसी से झूठ बोलूंगा, किसी की कोई चीज छुपा लूंगा, किसी से धोखा दही करूंगा, उस अल्लाह को तो सब नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी अल्लाह की बसीरत के कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किए। कंटेंटमेंट, खुशी बड़ी होती है। अब खुशी किस चीज की होती है? एक तो मेरा मालिक है, वो सबसे बड़ा है, वो मुझे हर वक्त देख रहा है, मुझे नोट कर रहा है, तो मैं खामोशी से भी उससे अपने दिल की बात कह सकता हूँ। मैं अपनी मुश्किल में उस अल्लाह को पुकार सकता हूँ। मुझे कई 100 कई 1000 किलोमीटर जाके किसी बाबा जी को, किसी मजार को, किसी भगवान को पूजने की जरूरत नहीं। फिर वो बेहतरीन सुनने वाला है, मैं दिल में भी कोई बात करता हूँ तो वो सुन सकता है, आसानियां पैदा हो जाती। फिर वो अता करने वाला है, मुझे सांस, मुझे जिंदगी, मुझे अल्फाज, मुझे जुबान, मुझे आंख, मुझे कान, मुझे सब चीजें उसकी अता करता है, और ये उसकी मेहरबानियां मुझ पे, और इनका उसने मुझसे जवाब लेना है। अगर मैं सीधे रास्ते पे चलता रहा तो खुशी क्या है? वो अल्लाह जो इतना बड़ा है, फिर वो तोहफा भी अपने बड़ाई के बराबर देता है। जिस तरह दुनिया के बादशाह, दुनिया के ताकतवर को अगर आप खुश कर दें, किसी ताकतवर इंसान को आप अगर खुश कर दें तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो जब कायनात का सबसे बड़ा ताकतवर वहदहू ला शरीक अल्लाह है, जब वो आपसे खुश होगा तो आप अंदाजा लगाएं आपकी कंटेंटमेंट का लेवल कितना ज्यादा रेस कर जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। पीस एंड ट्रस्ट, आप अल्लाह पर ट्रस्ट करते हैं, सब्र करते हैं, अमन पैदा करते हैं अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस, मुसम्मम इरादे के साथ अपने काम से लगे रहते हैं, और मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर आती है। आप डाउट में नहीं आते, आप होपलेस नहीं होते किसी नाकामी की वजह से,
دنیا میں کسی چیز کے چھن جانے کی وجہ سے، رزق کی اور کسی اور فیسلٹی کی اگر آپ کے پاس بہت لیکنگ ہو چکی ہے تو آپ پرسیورنٹ رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا چلایا ہوا ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے، مجھے میرے حصے کی ڈیوٹی دینی ہے. پیس آف ہارٹ اینڈ مائنڈ بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں. جاپان کے اندر دوسری تیسری چوتھی منزل پر کھڑکیاں نہیں ہوتی، فرسٹ فلور کے علاوہ یا گراؤنڈ فلور کے علاوہ کھڑکیاں نہیں ہوتی، کہ جاپان کے اندر سب سے زیادہ خودکشیاں کی جاتی ہیں. امریکہ میں سب سے زیادہ خودکشیاں کی جاتی ہیں بیکاز پیس آف مائنڈ نہیں ہے، کتھارسس نہیں ہے، ان کی روح خوش نہیں ہے. مثلا بوڑھے ہو گئے، زندگی گزار لی، سب کچھ اب ختم ہو جانا ہے. اب مسلمان کا کیا خوبصورت انداز ہے زندگی کا کہ زندگی میں بھی سب مزے کیے، اللہ کی بات مانی، دین پہ چلے، معاملات بہتر طریقے سے کیے، اور اگر کمزور ہو بھی گئے، اپاہج ہو بھی گئے، بوڑھے ہو بھی گئے، اپنا جسم اس طاقت میں نہ بھی رہا تو کیا ہوا، یہ تو کچھ عرصے کے لیے. پھر آخرت میں ہمیں ہمارا ریوارڈ ملنا ہے. جس طرح اس اسٹوڈنٹ کی مثال لیں جو سارا سال محنت کرتا ہے اور رزلٹ آنے پہ وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ اب مجھے میری محنت کا صلہ ملے گا. اور یہ صلہ جو محنت کا یہ دینے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو آپ سے لالچ نہیں ہے، جس کو آپ سے حسد نہیں ہے، جو آپ جیسا نہیں ہے کہ اپنے کسی بیوی بچے کو وہ صلہ دے دے اور آپ کو نہ دے، اپنے کسی جاننے والے رشتہ دار کو دے دے آپ نہ دے، کیونکہ اس کا تو کوئی پیدا کردہ ہے ہی نہیں، اس کا تو کریٹ کیا ہوا ہے. اور کریشن کے قانون میں اللہ سب اپنے بندے سمجھتا ہے، اللہ کے سب بندے ہیں. کیونکہ قرآن پاک کو اگر آپ فلسفی آف قرآن دیکھیں تو the Quran deals not with Muslims but with humans. قرآن مسلمانوں کو اتنا ڈیل نہیں کر رہا، قرآن انسانیت کو ڈیل کر رہا ہے. پوری انسانیت اللہ کی احسن التقویم ایک بہترین تخلیق ہے. تو پیس آف ہارٹ اینڈ مائنڈ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس آج کا یہ جو لیکچر میں نے آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کیا، جس پہ میں نے آپ کو یہ کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کروایا کہ ہم توحید کے لیے کئی گھنٹے، کئی ہزار کتابیں، کئی ہزار فلسفیکل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. چونکہ ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم چیدہ سوالوں کے جواب جو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اسلام ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. اس ٹاپک کے اوپر اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن میں نے چونکہ بیسک کانسیپٹس آپ کا کلیئر کیا، اور یہ وہ بیسک ڈفرنس ہے جو مسلمان اور غیر مسلم میں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جب ہم رسالت کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر میں بتاؤں گا ود ان مسلم، مسلمانوں میں منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے، ملحد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، خاتم الرسول نہیں مانتا، سیل آف پروفٹ ہوڈ نہیں مانتا، وہ پھر مسلمان نہیں ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیبیٹ کریں گے. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.